नाजरीन 7 न्यूज़ के साथ मैं हूं माहनूर जावेद और मेरे साथ हैं जुहेब आवान। नाजरीन, अदब ज़िंदगी की तर्जुमानी करता है। अदब इंसान के ख़यालात और इजहार को लफ्ज़ों में बयान करने का नाम है। एक अदीब इंसान के वजूद की गहराई में कैसे पहुंचता है, आज के इस प्रोग्राम में हम यही बात करने जा रहे हैं। नाजरीन, अदब एक ऐसी तख्लीकी कुव्वत का नाम है जो इंसान को इंसान से, तहजीब को तहजीब से और एहसास को एहसास से जोड़ देती है। ये महज लफ्ज़ों की हुनरवरी का नाम नहीं, बल्कि ज़िंदगी की ताबीर, इंसानी बातन की दरियाफ्त और ज़माने की नब्ज़ पर हाथ रखने का नाम है। और जब हम आलमी अदब की बात करते हैं तो दरअसल हम पूरी इंसानियत के मुश्तरका दुखों, ख्वाबों, हसरतों और मोहब्बतों का जिक्र कर रहे होते हैं। देखा जाए तो तमाम असनाफ़ अदब में से अफसाना एक ऐसी सिन्फ है जो ज़िंदगी के मामूली लम्हात से गैर मामूली मानवियत तलाश करती है। एक अच्छा अफसाना इंसानी बातन में उतर कर ऐसे सवालात को जन्म देता है जो मुद्दतों कारी के साथ सफ़र करते हैं। सो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ भी एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जो मुअल्लिम भी हैं, अफसाना निगार हैं और आलमी अदब पर भी गहरी नज़र रखते हैं। हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब डॉक्टर ज़हीर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आप अहबाब का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और यहाँ दावत दी, आप बहुत शुक्रिया। सर, हम सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सर, आप अफसाना निगार भी हैं, मुहक्किक भी हैं, नक़ाद भी हैं, सबसे बढ़कर उस्ताद हैं और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम दोनों भी आपके ही तालिब इल्म हैं और हमने आपसे फैज़ हासिल किया। सर, सबसे पहले तो हम आपके अफसाने पे बात करना चाहेंगे। सर, अब तक आपके कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं? बहुत शुक्रिया माहनूर, आप माशाल्लाह ख़ुद बहुत अच्छे तालिब इल्म हैं। आपने अफसाने की बात की, अच्छा किया कि आपने मुझे मेरा जो अपना मौजू है अफसाना और फिक्शन उस तक मुझे महदूद किया। अब मेरा जो अफसाने का सफ़र है ये 2010 में शुरू हुआ था और 2026 तक मेरे टोटल 12 अफसाने जो हैं वो अशात पजीर हुए हैं। अफसाना लिखने की जो मेरी रफ्तार है वो कोई बहुत तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन मैं बहरहाल मुतमईन हूँ कि मैं कहानी को, कहानी के किरदार को, कहानी के स्ट्रक्चर को, उसकी फॉर्म को, उसके मौजू को उतना ही वक्त देता हूँ जितना कहानी को दरकार होता है। तो एक अफसानवी मजमुआ मेरा जो है वो अशात पजीर हो चुका है मदफन की तलाश के नाम से। 2021 में ये अक्स पब्लिकेशन लाहौर से शाया हुआ, फिर 2023 में ये अर्शिया पब्लिकेशन दिल्ली से शाया हुआ और अभी ये कोलाज पब्लिकेशन के ज़ेर तमाम 2025 में अशात पजीर हुआ। इसके अलावा कुछ और अफसाने अभी चल रहे हैं, लिख रहा हूँ। तो टोटल 12 अफसाने हैं। इस मजमूए में 8 अफसाने थे, उसके बाद मैंने 4 अफसाने लिखे। सर, आप आलमी अदब पर भी गहरी नज़र रखते हैं, तो आलमी अफसाना निगारों में से सबसे ज़्यादा कौन से अफसाना निगार हैं आप समझते हैं कि जिनके सबसे ज़्यादा आपकी शख्सियत और आपके असलूब पर असरात? देखिए, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं, एक है आलमी अदब और दूसरा असरात। सही। हम सब लोग लिटरेचर के तालिब इल्म हैं, सिर्फ उर्दू के तालिब इल्म नहीं हैं। बिल्कुल। कोई भी अफसाना निगार, शायर, नावल निगार जब वो पैदा होता है या जब वो नौजवानी तक पहुंचता है तो उसे खबर नहीं होती कि उसने नावल निगार बनना है, अफसाना निगार बनना है या शायर बनना है। बिल्कुल। हम लिखने से पहले अदब के कारी होते हैं। ऐसे ही जिस तरह की आप स्टडी करते हैं, जिस तरह के मौज़ूआत के साथ आपका लगाव होता है, बिल्कुल ठीक है, वो आपकी शख्सियत में या आपकी लिखत में लामहला उसका असर जो है वो नज़र आता है। बिल्कुल। तो MA के ज़माने में जब हम ओरिएंटल कॉलेज आए तो ओरिएंटल कॉलेज में हमारे असातिज़ा में डॉक्टर ज़ियाउल हसन थे जिन्होंने हमें फिक्शन की तरफ लगाया, पढ़ने की तरफ लगाया। फिर हम GC चले गए, GC में डॉक्टर सोहेल अहमद ख़ान थे। डॉक्टर सोहेल अहमद ख़ान ने ख़ास तौर पर हमारा जो रिश्ता है वो मुकामी या उर्दू अदब के साथ जो तो पहले था ही, तो उन्होंने हमें वो रास्ता दिखाया जो आलमी अदब की तरफ जाता था। सही। तो 2005, 6, 7, 8, 10 तक हमने जो है दुनिया के जो अच्छे नावल निगार थे, अफसाना निगार थे, उनको पढ़ा। तो कहीं 2011 में जाके मेरे मुताले ने ये दरियाफ्त किया कि मैं अफसाना लिख सकता हूँ। सही। तो मैंने पहली कोशिश की
افسانہ لکھنے کے بعد میں نے محمد سلیم الرحمان کو وہ افسانہ دکھایا. ٹھیک ہے. انہوں نے بڑی محبت سے اس کو جو ہے نا وہ مجھے واپس کر دیا کہ اس میں کچھ تبدیلیاں لے کے آنی ہیں. صحیح. تو میں نے پھر دوبارہ لکھا. وہ میری پہلی جو کہانی تھی وہ اجنبی شہر میں اجنبی کے نام سے شائع ہوئی. تو جہاں تک آپ کا دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ کس کے اثرات ہیں, دیکھیے بطور تخلیق کار اگر آپ پر کسی کے اثرات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے تخلیق کار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. میں نے اس زمانے میں جن بڑے ناول نگاروں کو افسانہ نگاروں کو پڑھا ان کا تعلق لاطینی امریکی ادب کے ساتھ تھا, لٹریچر کے ساتھ تھا. جیسے مثلا کارلوس فیونتیس بہت بڑے ناول نگار ہیں. بالکل. ماریو برگاس یوسا ہیں. پھر جو ہے مارکیز بڑا نام ہے. ان سے پہلے جو بورخیس ہیں وہ تھے. پھر جو ہے پیڈرو پرامو جس نے لکھا وہ اپنا ہوان رولفو کا جو ناول ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ تھے جن کے ساتھ مجھے لگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پڑھ کر اپنے افسانے میں یا اپنی تحریر میں کچھ چیز جو ہے وہ دریافت کی جا سکتی ہے. بالکل صحیح. تو اس دوران جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میں نے داستانیں پڑھنا شروع کی. صحیح. تو آپ سمجھیے کہ لاطینی امریکی ناول اور داستان جو ہے اس نے ڈسکور کیا کہ میں کہانی لکھ سکتا ہوں. بالکل صحیح. تو میں نے کوشش بھی پھر یہی کی کہ کہانی ایسی لکھی جائے جو اردو افسانے کی جو روایت ہے اس سے ہٹ کر ہو اور اس کا تعلق جو ہے وہ عالمی ادب کی روایت کے ساتھ جو ہے وہ میں نے اس کو جوڑنے کی کوشش. سر اردو ادب میں افسانے کی کیا صورتحال ہے اور آپ کس کو اعلیٰ تخلیق کار مانتے ہیں؟ ہاں دیکھیے اردو ادب میں افسانے کی جو صورتحال ہے وہ بڑی تسلی بخش ہے. ہم لوگوں نے 20ویں صدی کے شروع میں جو افسانہ نگار پیدا کیے جیسے منٹو ہے, بیدی ہے, کرشن چندر ہے, غلام عباس ہے, سید رفیق حسین ہے, یا اس کے بعد کی جو نسل ہے انتظار حسین ہے, اسد محمد خان ہیں, نیر مسعود ہیں, منشا یاد ہیں, یا 21ویں صدی میں جو لوگ لکھنے والے ہیں جو نئے لکھنے والے ہیں جیسے رفاقت یاد ہیں کراچی سے, محمد عباس ہیں, ایک اسد محمود خان ہیں, کنرس محمود خان, ان کے اچھے افسانے ہیں. تو ہمارے ہاں افسانے کی صورتحال بہت اچھی ہے, تسلی بخش ان معنوں میں ہے کہ محمد عمر میمن نے کچھ کہانیاں بڑے افسانہ نگاروں کی کہانیاں اینول آف اردو اسٹڈیز میں جو پہلے شکاگو سے نکلتا تھا, اس کے بعد وہ رسالہ جب وہ امریکہ چلے گئے تو وسکانسن یونیورسٹی میں جب وہ رہے تو وہاں جا کے انہوں نے وہ رسالہ نکالتے رہے. اس کے کوئی غالباً 28 شمارے آ چکے ہیں. تو اس میں انہوں نے اردو کے تمام بڑے افسانہ نگار, تمام بڑے نقاد, تمام بڑے ناول نگار, تمام بڑے شعراء, ان سب کی چنیدہ تخلیقات کو ٹرانسلیشن کی صورت میں اس رسالے کا حصہ بنایا. اچھا سر, آپ کہہ رہے تھے کہ جو ہے اردو افسانے کی روایت بڑی تسلی بخش ہے. کیا اردو افسانہ عالمی سطح پر اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہوا ہے؟ ہاں بہت اچھے, میں اسی کی طرف آ رہا تھا. تو جب یہ افسانے انگریزی زبان میں شائع ہوئے تو جو مغربی نقاد تھے انہوں نے ہمارے افسانے کو پڑھا. صحیح. میں خاص طور پہ ایک افسانہ نگار کا نام لیتا ہوں, نیر مسعود. ٹھیک ہے. ان کی کہانیاں انگریزی کے علاوہ اور بھی بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں. بالکل. اور جو مغرب کے نقاد ہیں انہوں نے وہ ان کا موازنہ کافکا اور بورخیس کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو افسانہ ہے وہ چاہے حقیقت پسند روایت کا افسانہ ہو, چاہے علامتی افسانہ ہو, چاہے نیر مسعود کے سٹائل کا افسانہ ہو, تو اس میں اتنی جان ہے کہ آپ اسے عالمی افسانے کی صف میں بڑی شامل کر سکتے ہیں اور آپ اس پہ فخر کر سکتے ہیں. بالکل. سر یہی سوال ناول کے متعلق بھی لیں گے. کیا ناول سے ہمارے ہاں جو ناول لکھا جا رہا ہے کیا ہم اس سے تسلی ہے آپ کو؟ ہاں, افسانے کے مقابلے میں ہمارا جو ناول ہے وہ اس سطح کا نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ عالمی ناول کے صف میں شامل کیا جا سکے. لیکن اس کے باوجود انتظار حسین کا جو ناول ہے وہ بکر پرائز کے لیے نامزد ہوا, اور قرۃ العین حیدر کا جو ناول ہے اپنا آگ کا دریا, ٹھیک ہے, وہ جب ایک فرانسیسی ناول نگار کو کوئی 2014 کے آس پاس جب نوبل انعام ملا تو انہوں نے دنیا کے جن بڑے ناولوں کی
فہرست گنوائی اور اس پہ بات کی، ان میں ایک ناول یہ بھی تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ناول ہے کہ اس کو بھی نوبل ملنا چاہیے. آگ کا دریا کو. آگ کا دریا کو. تو ہمارے ہاں جو امراؤ جان ادا ناول ہے یا بہاؤ ہے، ٹھیک ہے، یا اداس نسلیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اعلیٰ اور بڑے اچھے ناول ہیں، لیکن جس طرح عالمی ادب میں ناول کی روایت ہے اس طرح ہمارے ناول کی ابھی روایت جو ہے وہ اس سطح پہ نہیں پہنچی، اور اس کی بیشتر ظاہر وجوہات ہیں. سر، عالمی ادب کی روایت کا بلند سطح پہ ہونا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، ادیب جو ہوتے ہیں نا، وہ جب کہانی یا ناول لکھتا ہے تو ناول لکھنے کے دوران اس کی کوئی آئیڈیالوجی، سماجی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی. اس دوران اس کا کوئی مخصوص مذہب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. وہ ناول جب لکھتا ہے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک سیال حالت میں ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس پر کوئی تھیوری کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ وہ تاریخ کے جبر سے خود کو آزاد کر کے لکھتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جتنے ناول لکھے گئے، جتنے بڑے ناول لکھے گئے، اداس نسلیں ہوں، آگ کا دریا ہو، انتظار حسین کے ناول ہوں، تارڑ کے ناول ہوں، یا اب 21ویں صدی میں جو ناول لکھے گئے، ان سب میں آپ کو تاریخ جو ہے وہ ناول کے سٹرکچر میں، ناول کی کہانی میں، ناول کے کرداروں میں براہ راست نظر آتی ہے. جبکہ ناول نگار جو ہے وہ تاریخ کا ایک نیا تصور دریافت کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جیسے دوستویسکی ہے، 19ویں صدی میں مادام بواری لکھنے والے فلابیر ہیں، یا ٹالسٹائے ہیں. ایک بڑا اہم ناول مجھے یاد آ رہا ہے، اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، اٹالین ہے، دی بٹروتھڈ السیندرو منزونی کا. یا 20ویں صدی میں جو بیشتر ناول لکھے گئے، تو کوئی بھی ناول نگار ایسا نہیں ہے جس کو پڑھتے ہوئے، جس کے بیانیے میں، جس کے کرداروں کے ہاں آپ کو تاریخ جو ناول کی دنیا کے باہر ہے، مذہب جو ناول کی دنیا کے باہر ہے، کوئی سیاسی وابستگی جو ناول کی دنیا کے باہر ہے، وہ آپ کو ناول کی دنیا کے اندر نظر نہیں آتی. بالکل. تو ہم لوگ جو ہیں، ہم ابھی تک اپنے ناول نگار کو اتنا آزاد نہیں کر سکے کہ وہ سلیقے کے ساتھ آزادی سے ہر طرح کی بات اپنے ناول میں کر سکے. اچھا سر، آپ نے ترجمے کی بات کی، تو چونکہ ترجمہ جو ہے وہ عالمی ادب تک رسائی کا ایک اہم وسیلہ ہے، تو آپ کے نزدیک ایک معیاری ترجمے کی بنیادی شرائط کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ترجمے کے بغیر زبانیں زندہ نہیں رہتی. بالکل ٹھیک. ترجمے کے بغیر متون زندہ نہیں رہ سکتے. ایک زبان آپ دیکھیں، لاطینی زبان ہے، قدیم یونانی زبان ہے، قدیم جاپانی زبان ہے، جتنی بھی قدیم زبانیں اس زمانے میں بولی جاتی تھیں، آج وہ ناپید ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ زبانیں جو ہیں وہ ترجمے کے ذریعے آج کے زمانے تک ہم تک پہنچی، وہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ٹرانسلیٹر ہے، جو ترجمہ کرنے والا ہے، وہ نرا ٹرانسلیٹر نہ ہو. بالکل صحیح. وہ جس صنف میں ترجمہ کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کا ایک زیرک کاری ہو. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس زبان میں وہ ترجمہ کر رہا ہے وہ زبان اسے زیادہ آتی ہو. بالکل صحیح. اور جس زبان سے وہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے وہ تو اس کو آتی ہی ہے. یہ بات ہمارے جو اردو ادب کے ہمارے جو گرو مترجم ہیں محمد سلیم الرحمان، وہ یہ بات کہتے ہیں. بالکل. تو یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ متن سے محبت کرنا آپ کو آتی ہو، یعنی انصاف کر سکے. انصاف کر سکے. نہیں، انصاف کرنا اور چیز ہے. ہم ٹرانسلیٹر نہیں ہیں، لیکن ہم ادب کے طالب علم ہیں. ہم متن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. برا ترجمہ جو ہے وہ لفظوں کا خون کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ترجمہ جو ہے وہ لفظ کو آپ سمجھیں کہ لفظ کو ایک نئی تازگی دیتا ہے. بالکل صحیح. میرے ذہن میں کنڈیرا کا حوالہ آ رہا ہے کہ ملان کنڈیرا جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ٹرانسلیٹر سے ناراض رہا. ٹھیک ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ ٹرانسلیٹر جو ہے وہ ناول کو ری رائٹ کر دیتا ہے. صحیح.
ایک نئی چیز بنا نہیں دیتا ہے. ترجمے کو ترجمہ ہی رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جب اگلی زبان میں جائے تو پڑھنے والے کو لگے کہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ جو نریشن کا سٹائل ہے وہ کیا ہے, جہاں کردار گفتگو کر رہا ہے وہ کس طرح کی گفتگو ہے. بالکل ٹھیک ہے. جہاں کوئی مکالمہ چل رہا ہے تو وہ کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ہاں محمد حسن عسکری نے جو تراجم کیے ان کا ایک بڑا شاندار مضمون بھی ہے ترجمے کے حوالے سے. تو ان کا بھی گلہ یہی تھا کہ ترجمہ کرنا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے, یہ کوئی کمرشل جو ہے نا ایکٹیویٹی یا کارگزاری نہیں ہے. بالکل. آپ کا ادب کا مطالعہ وسیع ہو, گہرا ہو, اور آپ کو پتا ہو کہ میں ٹرانسلیٹر ہوں. سب سے پہلے آپ نے خود سے پوچھنا ہے کہ کیا میں ترجمہ کر سکتا ہوں. اگر آپ کے اندر سے جواب آئے کہ میں کر سکتا ہوں تو آپ ترجمہ کریں. تو ہمارے ہاں مارکیٹ میں آپ دیکھیں کہ بہت برے تراجم بھی موجود ہیں. برا ترجمہ برا کاری پات پیدا کرتا ہے, اچھا ترجمہ جو ہے وہ اچھا کاری پیدا کرتا ہے. یعنی سر لفظوں کے جسٹ لفظ رکھ کے یا مکھی پہ مکھی مارنا جیسے کہتے ہیں, یعنی جسٹ لفظوں کو ڈکشنری یا لغت سے دے کے ترجمہ کر دینا یا وہ معنی لکھ دینا, یہ ترجمہ درست نہیں ہوتا. یہ درست نہیں. یعنی ہم جہاں مکمل طور پر تو احساسات کو ترجمہ نہیں کر سکتے, لیکن پوری کوشش کریں کہ اس زبان کے احساسات بھی اس زبان میں ڈھال لیں. سر آپ نے اس سے پہلے ایک بات کی تھی کہ ہمارے ہاں جو ناول ہے وہ اس لیے آگے نہیں بڑھ رہا کہ ہم نے ناول نگار کو اس سطح پر آنے ہی نہیں دیا. تو نیا کاری جب آئے گا لکھنے کے میدان میں تو آپ اس کو کیا پیغام دیں گے؟ میں دیکھیے آپ کے سوال کے اندر ہی جواب موجود ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر جو گفتگو کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہماری گفتگو کی کچھ حدود ہیں. ٹھیک ہے. ہم ان حدود سے باہر نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے. آپ خود دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں ہم کس طرح کے جو جبر ہیں ہم ان کا سامنا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ناول نگار ہے اس کا تعلق بھی اسی سوسائٹی کے ساتھ ہے, اور ناول کی دنیا سے باہر وہ بھی ہمارے جیسا ایک انسان ہے, اور اسے پتہ ہے کہ میں کون سی بات کروں گا تو میری بات پہ اعتراض آئے گا, کون سی بات کروں گا تو لوگ سوال اٹھائیں گے, تو لہذا وہ سلیقے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سلیقہ جو ہے آپ لاطینی امریکی ناول نگاروں سے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لاطینی امریکی جتنے بھی ناول نگار ہیں یا جو لاطینی امریکی ریاستیں ہیں ان سب پر امریکہ کی جو سینٹرل اسٹیٹ ہے یو ایس اے جو ہے اس کا براہ راست اثر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنی مرضی سے وہاں حکمران لاتے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی وینزویلا کا صدر انہوں نے اغوا کر لیا ہے. تو ایسے عالم میں جہاں آپ کو ہر لمحہ ایک خوف طاری ہو, اس کیفیت سے آپ گزر رہے ہوں, تو وہاں پھر آپ نیریٹو کو تبدیل کرتے ہیں. بالکل. آپ بات کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی بات ہے وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. یعنی اگر ہم سر اس کو جیسے اردو میں ایک ابہام کی ترکیب موجود ہے, وہ ایک تخلیقی ابہام. ٹھیک ہے. اور یہ ابہام در حقیقت یہ جو نیریٹو ہوتا ہے یہ اگلی نسل کے لیے ہوتا ہے. بالکل کہ وہ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہم نے کیا کچھ فیس کیا. اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ کافکا کی ہے. کافکا نے جو دی ٹرائل آف دی کیسل لکھا, اور اس کے بعد جب لوگوں نے ڈسکور کیا کہ جناب آپ کو اپنے جرم کا نہیں پتا, ٹھیک ہے, اور آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے, الزام لگا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ پھر خوش دلی سے آپ اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں میں مجرم ہوں. یہ آپ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کی جان چھوٹ سکے. بالکل صحیح. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ ناول نگار ظاہر ہے بہت شاندار ناول لکھے گئے ہیں. مجھے بہاؤ بڑا پسند ہے. ٹھیک ہے. جندر ناول مجھے بڑا پسند ہے. ٹھیک ہے. لیکن یعنی وہ ناول جو تاریخ کے جبر کو توڑتے ہیں بالکل وہ ہمیشہ عظیم ناول ہوتے ہیں, تو ہم نہیں توڑ سکے. ٹھیک ہے. اچھا سر, عالمی ادب کی تقلید جو اردو افسانے اور ناول میں ہے وہ اردو ادب کے لیے کتنی سود مند ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے تقلید تو جنون لکھنے والا کر ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. مماثلتیں ہوتی ہیں, بالکل موضوعاتی مماثلتیں ہوتی ہیں اور ٹیکنیک کی مماثلتیں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ناول اور افسانہ جو ہے یہ عالمی اصناف ہے. بالکل ٹھیک ہے. غزل جو ہے وہ عالمی صنف نہیں. ٹھیک ہے. قصیدہ نہیں ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے قصیدہ عربی میں ہے, فارسی میں ہے,
اردو زبان میں ہے یا کچھ ایک اور زبان میں ہوگا. لیکن یہ جو ناول اور افسانہ ہے، خاص طور پہ جو ناول ہے، ناول کی عمر جو ہے وہ کوئی تقریباً 2000 سال بالکل کو محیط ہے. تو اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ناول جو ہے وہ 100 صفحے کا بھی ہو سکتا ہے، 150 صفحے کا بھی ہو سکتا ہے، 200 صفحے کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو گلوبل ولیج میں ہم رہ رہے ہیں. بالکل یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دنیا کو کچھ نہ دیں اور دنیا سے کچھ نہ لیتے لیں. رہیں. ٹھیک ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں جو 21ویں صدی میں جو سب سے بڑے ناول نگار یا سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والے یا سب سے زیادہ پیچیدہ لکھنے والے ناول نگار ہیں مرزا اطہر بیگ. ٹھیک ہے. تو ان کے ناول، ان کا جو، چونکہ وہ فلسفے کے استاد ہیں. ٹھیک ہے. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ فلمیں بہت دیکھتے ہیں، سیزن بہت دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو عالمی ناول کا مطالعہ ہے وہ بھی بڑا وسیع ہے. ایک ناول نگار کا ناول کا مطالعہ اور ایک ادب کے عام کاری کا ناول کا مطالعہ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو مرزا اطہر بیگ کے ناول جو ہیں وہ خاص طور پہ جو 0 سے 1 تک ان کا ناول ہے، تو وہ ڈیجیٹل ورلڈ جو ہے اس زمانے میں وہ جس طرح آئی، تو مرزا اطہر بیگ کے جو ناول ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہم عالمی ناول جیسا لکھا جا رہا ہے، آپ اس کا ان کو ان کے قریب رکھ سکتے ہیں. یہ ویسے بات ہی بڑی عجیب ہے کہ ہم اس سطح کے ناول نگار پیدا کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے. ممکن ہے ہمارے ناول جب مکمل انگریزی میں تراجم ہو جائیں تو مغربی ادب کا قاری ہمیں اور طرح سے دیکھے. یہ جو رائے ہم دے رہے ہیں یہ ایک اردو ادب کے قاری کی رائے ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ درست ہو. جب ہمارا ادب باہر والا پڑھے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کس طرح وہ کیا رائے دے رہے ہیں. تو ہمارا ناول ابھی ترجمہ ہو رہا ہے مغربی زبانوں میں، تو ممکن ہے کہ آنے والے 8-10 سالوں میں ہمارے بارے میں بھی لوگوں کی رائے بدل جائے. اچھا سر، عالمی سطح پر جو ہے افسانے اور ناول میں سب سے نمایاں موضوعات کیا ہیں، اور کیا ہمارا اردو افسانہ اور ناول ان موضوعات سے ہم آہنگ ہے؟ ہاں دیکھیے، اصل میں ادب کا موضوع ہے ہی انسان. بالکل. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک مارکیز کے ناول کی مثال دیتا ہوں. وہ ہے ایک پیش گفتہ موت کی رودات، ممکن آپ لوگوں نے پڑھا ہو. اس ناول کا موضوع وہی ہے جو ہمارے ممالک کا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. کہ ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اور شادی کے بعد اس کا شوہر اس پہ الزام لگاتا ہے کہ لڑکی باکرہ نہیں ہے، اور وہ لڑکی کو گھر سے نکال دیتا ہے. اور وہ کوئی ایک عاشق جو ہے وہ ناول کے متن میں پروڈیوس ہوتا ہے، لڑکی کے منہ سے کسی کا نام نکلتا ہے، اور وہ لڑکی کے جو بھائی ہیں وہ جا کے اس کا مرڈر کر دیتے ہیں. بالکل. اب کیا یہ ہماری کہانی نہیں ہے؟ ہماری ہی کہانی، ہمارے ہی سماج کی کہانی. ٹھیک ہے، ہمارے سماج کی کہانی ہے. پھر طوائف کی جو لائف ہے، اس کے جو مسائل ہیں، اس کی جو زندگی ہے، وہ موپساں کی مومی گیند ہو، ٹھیک ہے، وہ منٹو کی سوگندھی ہو، ٹھیک ہے، اس سے ایک ہی طرح کے مسائل کا اور مصائب کا اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ریالٹی کے، حقیقت کے مختلف شیڈز ہیں، مختلف رخ ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ کو عالمی ادب میں، اور عالمی ادب میں ہم بھی شامل ہیں، آپ کو ہر جگہ یہ نظر آئیں گے. میں ایک ناول میرے ذہن میں آ رہا ہے، مویان، بڑے بے مثال ناول نگار ہیں چائنا کے، انہیں نوبل انعام بھی ملا. ان کا ایک ناول ہے دی گارلک آف بیلڈز. بالکل. ٹھیک ہے. دی گارلک بیلڈز، سوری. ٹھیک ہے. تو اس ناول میں جو کسان ہیں وہ کسانوں کا استحصال انڈسٹری والے کس طرح کرتے ہیں، وہ اس کا المیہ اور نوحہ ہے. بالکل صحیح. آپ دیکھیں ہمارے ہاں گنے کی فصل ہوتی ہے، چاول کی فصل ہوتی ہے، دھان کی فصل ہوتی ہے، کسان مر جاتا ہے. بالکل. اور فیکٹری والا جو ہے وہ کہیں آگے نکل جاتا ہے. تو اس ناول میں وہ اپنا فصل بوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ ہزاروں میلوں کی تعداد، ہزاروں میل تک وہ کھڑی ہیں. فیکٹری والے دروازہ نہیں کھول رہے، ان کو قبول نہیں کر رہے، خرید نہیں رہے، اور ان کی جو فصل ہے وہ سڑکوں پر ہی گل سڑ رہی ہے. تو کیا مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ نہیں موجود ہے؟ جگہ جگہ پر یہ موجود ہے. ٹھیک ہے. پھر بیوروکریسی، دنیا بھر کی بیوروکریسی کا ایک ہی سٹائل ہے. بالکل ایسے. تو انسان جس عہد میں جس طرح کے مسائل کا سامنا کرتا ہے، وہ جو وہاں کا ادب ہے، وہاں کا جو ناول ہے، افسانہ ہے، وہی مسائل سلیقے کے ساتھ امیجنیشن کی جو ہے
کے استعمال کے ساتھ وہ وہیں نظر آتے ہیں. تو موضوعات ایک طرح کے ہیں پوری یعنی دنیا. سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ زبانوں، ثقافتوں یا جغرافیوں سے ماورا ہو کر انسانوں کو آپس میں جوڑ سکتا ہے. سر منٹو کا ذکر چھڑا تو آپ منٹو کے کس افسانے کو اعلیٰ تخلیق کے طور پہ دیکھتے ہیں؟ منٹو کے 5-7 افسانے تو کم از کم ایسے ہیں کہ دنیا میں آپ کہیں بھی ان کو رکھ سکتے ہیں. جیسے برو ان کی کہانی ہے کہ ایک لمحے کا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کی پوری زندگی کے اس سیم ایکسپیرینس کا جو ہے نا وہ یعنی اس کا متبادل نہیں. پھر یہ ہے کہ ان کا جو کالی شلوار ہے، ٹھیک ہے، یا گورمکھ سنگھ کی وصیت جو ہے، ٹھیک ہے. تو ایک اگر کہانی آپ مجھ سے کہیں منٹو کی تو وہ ہے بابو گوپی ناتھ. ٹھیک ہے، بالکل. یہ کہانی مجھے بہت پسند ہے. یہ مجھے خاص طور پہ اس لیے پسند ہے کہ جو بابو گوپی ناتھ ہے وہ ایک ایسا کردار ہے جو طوائف سے بھی محبت کرتا ہے. وہ طوائف کے لیے اس کی شادی کروانے کے لیے اس کو پیسے دیتا ہے، اس کی اذیت کو، اس کی تکلیف کو وہ محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور کہانی میں ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہمارا سامنا کسی دیوتا کے ساتھ یا کسی صوفی کے ساتھ ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن اس کی جو دوسری تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہے میل شاونسٹ. صحیح. وہ طوائف کی شادی کروا تو رہا ہے لیکن خود اسے شادی نہیں کر رہا. بالکل صحیح. وہ خود اسے بطور بیوی قبول نہیں کر رہا. یعنی آپ جتنا مرضی آپ اچھے ہو جائیں، جیسا مرضی آپ کا کردار ہو، جیسے وہ کہانی لاجونتی جو ہے بیدی کی، وہ جو سندر لال ہے وہ اب اس کی بیوی اغوا ہو گئی ہے، اس کو واپس بلانے کے لیے وہ سارے جتن کر رہا ہے. لیکن وہ جب اس کی بیوی پاکستان سے ہو کے واپس چلی جاتی ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ وہ جس کے پاس تھی وہ کیسا تھا. تو وہ ساری باتیں اس کے لاشعور میں ہیں، اس کے ذہن میں ہیں، دماغ میں موجود ہیں. تو اس کے لیے اپنی بیوی کو دوبارہ قبول کرنا آسان نہیں ہے. تو ہمارے ہاں ہمارے سماج نے ایسا کر دیا، ہمارے کلچر نے ایسا کر دیا. ہمارے ہاں جو مرد ہے وہ جتنا مرضی اچھا ہو جائے وہ عورت کو اس طرح قبول نہیں کرتا جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو قبول کرتا ہے. تو بابو گوپی ناتھ جو ہے یہ ایسی ہی کہانی ہے کہ ایک ہی مرکزی کردار ہے اور اس کی شخصیت کے 2 بڑے رخ ہیں کہ وہ اس کے لیے بے قرار ہے، شادی کروا رہا ہے لیکن خود اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہے. یعنی اس کو ہیلپ آؤٹ تو کر رہا ہے لیکن خود اسے قبول نہیں کرتا. یعنی سر یہ جو ہماری سوسائٹل نارمز ہیں، جو ہماری سماجی اقدار ہیں، یہ بھی تو سیلف میڈ ہیں. یہ ہم نے اس طرح کی بنا دی ہیں کہ کوئی بھی مرد جو ہے وہ عورت کو ایک نام نہاد تکریم تو دیتا ہے لیکن اسے قبول نہیں کرتا جس طرح کہ اسے صحیح معنوں میں کرنا چاہیے. اچھا سر، عالمی ادب کے مطالعے سے آپ کے ہاں فکری سطح پر کوئی واضح تبدیلی رونمائی ہو؟ دیکھیے، میں ہمیشہ دوستوں کو کہتا ہوں اور لکھنے والوں کو، نئے لکھنے والوں کو کہتا ہوں کہ آپ جو لکھ رہے ہیں آپ کو اس سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی تعریف کو کبھی بھی پسند نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کو اس لیے نہیں لکھنا چاہیے کہ آپ کو اس کا کوئی معاوضہ ملے. یہ بات، معاوضے والی بات بڑے خوبصورت طریقے سے ارحان پامک نے اپنے ناول جو ہے نا مائی نیم از ریڈ میں کہیں لکھی. ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں اس کا آپ کو کچھ معاوضہ ملے گا، بالکل صحیح، تو آپ کو چاہیے کہ آپ لکھنا چھوڑ دیں، کوئی کام کاج کریں، پیسے کمائیں اور پھر لکھنا شروع کریں. واہ. تو آپ کا ذہن جو ہے وہ لکھنے کے دوران بالکل آزاد ہونا چاہیے. بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن پر کاری سوار نہیں ہونا چاہیے. یعنی کاری کیا سوچے گا؟ اگر کاری سوار ہو جائے گا تو آپ پھر کاری کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے. بالکل. آپ پھر کاری کے لیے لکھیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی کہانی کو ہر طرح کے ازم سے پاک کرنا ہے. آپ نے اپنی کہانی کو تاریخ کے جبر سے آزاد کرنا ہے.
آپ کی کہانی کے جو کردار ہیں آپ نے ان کو آزاد رکھنا ہے, ان کے پیچھے چلنا ہے. گویا جس طرح ہمیں یہ کیمرے دیکھ رہے ہیں تو ایک بڑے تخلیق کار کے پاس ایک کیمرہ ہوتا ہے. بالکل. وہ کیمرہ لے کر اپنے کردار کے کبھی آگے کبھی پیچھے آس پاس پھر رہا ہوتا ہے. وہ اپنے اس کردار کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتا. واہ. تو آپ کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس میں مداخلت نہ کریں. بالکل. باقی دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو کہانی لکھی, میں نے پہلے بھی ایک جگہ پہ بات ہوئی, تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کہانی میں کچھ ایسے سوال اٹھائیں جو کہانی کے باہر کہیں موجود نہیں ہیں. واہ. اور وہ سوال جو ہیں ان کا جواب 3 لوگ تلاش کریں. ٹھیک ہے. ایک کہانی لکھنے والا, صحیح, ایک کہانی کا قاری, قاری, ایک کہانی کا کردار. واہ. اور وہ تینوں جو ہیں ان کے پاس اپنے اپنے جوابات ہوں. سر یہاں پر میں ایک سوال لوں گی کہ ادب اور سماج کا جو رشتہ ہے وہ کتنا لازم و ملزوم ہے؟ دیکھیے, ادب اور سماج اصل میں لکھنے والا جو ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی سماج کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی کہانی میں سماج نہ آئے. صحیح. ٹھیک ہے. اب لکھنے والا, جو بڑا لکھنے والا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ سماج میں جو رونما ہونے والے واقعات ہیں وہ واقعات پر کہانی نہیں لکھتا, کسی واقعے پر خبر بنتی ہے. بالکل ایسے. اور وہ خبر جو ہے اس کی عمر 24 گھنٹے ہوتی ہے. جی بالکل. روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی شخص فوت ہو گیا, فوراً آ جائیں گے میڈیا والے, وہ پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, خبریں چلنا شروع ہو جائیں گی. ہم تو ویسے بھی علم سے زیادہ خبر کے زمانے میں جی رہے ہیں. ایسے ہی. تو جہاں حادثہ ہوا ہے وہیں کوئی مصنف کھڑا ہے. وہ مصنف جو ہے وہ دیکھے گا کہ یہ جو روڈ پہ زخمی پڑا ہے یا جو فوت ہو گیا, جو بندہ یہاں پڑا ہوا ہے, اس کی فیملی کہاں ہوگی, اس کے بچے کہاں ہوں گے. ٹھیک ہے. یا اس کے چلے جانے کے بعد اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہوگا. یہ جذباتی سطح پہ آ جائے گی بات. لکھنے والا عام آدمی سے مختلف سوچ. لکھنے والا کبھی جذباتی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگر وہ جذباتی ہو جائے گا تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی. بالکل. لکھنے والا جو ہے وہ واقعے کا پس منظر یا واقعے کا پیش منظر وہ ہمیشہ اس کو بیان کرتا ہے. امراؤ جان ادا آپ لوگوں نے پڑھا, اب وہ واقعہ سارے ہو چکے ہیں. بالکل ایسے. وہ ان کی کہانی بیان کر رہی ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو لکھنے والا جو ہے, اب یہ مسئلہ تو سماجی ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور وہ بتائے گا کہ روڈ پر گاڑیاں کیسے چلتی ہیں, غلطی کس کی ہے. وہ ڈسکور کرتا ہے, دریافت کرتا ہے کہ کہاں کہاں سماج میں کچھ خلا ہیں, کہاں کہاں وہ مسائل موجود ہیں. وہ ان کی نشاندہی کرتا ہے, اس کا حل ان کے پاس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ وہ راستہ سر دکھا دیتا ہے, وہ راستہ دکھاتا ہے, اس کا حل اس کے پاس نہیں ہے. تو سماج جو ہے, سماج ہے تو ہم ہیں, سماج ہے تو لکھنے والا ہے. ہم اس سماج میں موجود ہیں تو ہم اردو زبان میں بات کر رہے ہیں. جب اب اردو زبان میں بات کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو اردو بولنے والے تمام لوگ ہیں, چاہے وہ میٹرک پاس ہے, چاہے وہ پی ایچ ڈی اس نے کر رکھی ہے, وہ آپ کی کتاب کو پڑھے اور اپنے طریقے سے, اپنے انداز سے, اپنی جتنی اس کی ذہانت ہے وہ اس سے معنی اخذ نہ کرے. تو سماج کے جو سارے شیڈز ہیں یہ فن پارے میں لازمی آئیں گے. آپ ان سے بچ نہیں سکتے اور بچنا بھی نہیں چاہیے. بالکل. سر آج کل کے جو موجودہ نثر نگار ہیں, آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ ان کو کون سے جو نمایاں ادیب ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ ہاں, جو لکھ رہے ہیں, جنہوں نے لکھنا ہے, جو لکھ رہے ہیں. دیکھیے, ہر لکھنے والا سب سے پہلے ادب کا قاری ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک. جب تک آپ اچھے قاری نہیں ہوں گے آپ اچھے لکھاری بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. درست. تو ہمارے ہاں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ صرف اگر آپ نے ناول لکھنا ہے تو صرف آپ نے ناول کا مطالعہ نہیں کرنا, آپ نے دوسرے علوم بھی دیکھنے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ ڈسکور کرنا ہے کہ میں نے کیسا لکھنا ہے. صحیح. کیا میں
حقیقت پسند روایت کا افسانہ نگار ہوں؟ صحیح. کیا میں علامتی افسانہ لکھنے والا ہوں؟ ٹھیک ہے. ایک میں ذرا وضاحت کر دوں کہ ہر کہانی علامتی ہوتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اس کی کئی پرتیں ہوتی ہیں. صحیح. یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ کہانی علامتی ہے اور یہ اس طرح علامتی نہیں، نہیں ہے. یہ شرط نہیں ہے. یعنی آپ خود کو ڈسکور کریں کہ آپ کیسا لکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ اس طرح کے مطالعات بھی کریں. بالکل صحیح. اس سے ریلیونٹ مطالعات کریں. آپ کا مکالمہ دنیا کے بڑے ناول نگاروں کے ساتھ، آپ کا مکالمہ دنیا کے بڑے افسانہ نگاروں کے ساتھ، آپ کا مکالمہ دنیا کے بڑے کرداروں کے ساتھ بالکل صحیح ہونا چاہیے. صحیح. اور آپ کی شخصیت میں اتنی لچک ہو کہ آپ کوئی بھی روپ دھار سکیں. یعنی یہ نہیں کہ جو میں لکھ رہا ہوں وہی درست ہے اور میں اعلیٰ افسانہ نگار ہوں. اور جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ آپ جھوٹی تعریف جو ہے اس پر آپ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ 21ویں صدی میں ہمارے ہاں جو لوگ نئے لوگ لکھ رہے ہیں، جو نوجوان لکھ رہے ہیں، جیسے کراچی کے ہمارے دوست ہیں سید کاشف رضا ہیں، رفاقت حیات کا میں نے پہلے نام لیا، اقبال خورشید ہیں، یا جیم عباسی ہیں، ذکی نقوی ہیں. لاہور میں ہمارے لکھنے والے جو ہیں وہ محمد عباس ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. یا آدم شیر ہیں. ٹھیک ہے. کوئٹہ میں محمد وسیم شاہد ہیں. ٹھیک ہے. یا میں نے اسد محمود خان کا نام لیا پہلے. وہ خیر بہت لکھتے ہیں اور ابھی ان کی کوئی 4-5 افسانوی مجموعے آ گئے، کوئی 8 کے قریب ان کے ناول ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو واقعتاً عالمی ادب کے قاری بھی ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کا عالمی ادب کا مطالعہ، خود اردو زبان کی جو روایت ہے اس کا سارا مطالعہ بطور قاری، بطور ناول نگار نہیں، افسانہ نگار نہیں، بطور ایک قاری کے جب آپ کا اچھا مطالعہ نہیں ہوگا تو آپ اچھا نہیں لکھ سکیں گے. بالکل. سر ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. ہم چند سوالات اور لیں گے. سر پاپولر لٹریچر کے حوالے سے ہم جس پلیٹ فارم میں بیٹھی ہیں وہاں پہ کہ ناظرین کو آپ پاپولر لٹریچر کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے، کہ آپ کی کیا رائے ہے اور کیا ہمیں کس طرح سے پاپولر لٹریچر کو ٹریٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جب ہم آپس میں بات کریں گے جو ادب کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو جو پاپولر لٹریچر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں تو خیر جو پاپولر ادب کی روایت ہے وہ بڑی مضبوط ہے. اصل میں یہ وہ لٹریچر ہے جو یونیورسٹی سے جو فارغ التحصیل ادب کے سنجیدہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ان کے لیے تو نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کچن میں گئے اور وہاں آپ نے جا کے ایک ڈرامہ لگا لیا ایک پاکستانی، آپ نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا، اور جبکہ جو دوسری طرح کا جو ڈرامہ دیکھنے والا ہے وہ دنیا کے جو بڑے جو مووی ڈائریکٹرز ہیں، جیسے آندرے واجدہ ہے، یا جو اپنا جو چند ایک اور نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں. تو یعنی ایسی فلمیں یا ایسے سیزن جن کو آپ تنہائی میں دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو آپ کی فکر میں اثر انداز ہوتے ہیں، جن کو دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو بدلا ہوا محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ جو پاپولر لٹریچر ہمارے ہاں لکھا گیا جیسے ڈائجسٹوں کی صورت میں، جیسے آج کل جو ہماری کچھ ناول نگار ہیں، نمرہ احمد ہیں یا عمیرہ احمد ہیں، یا ہمارے ہاں جو طارق اسماعیل ساگر جیسے لوگوں نے لکھا، یا نسیم حجازی نے لکھا، تو یہ سارے کا سارا وہ ادب ہے جو کسی نہ کسی نظریے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. طارق اسماعیل ساگر کے جو ناول ہیں ان کا تعلق بھی ایک نظریے کے ساتھ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا ایک دشمن ہے اور پاکستانیت اس میں نظر آنی چاہیے. یہ غلط بات نہیں ہے. نسیم حجازی جو ہیں وہ ہماری جو اسلامی روایت ہے اس کے لکھنے والے ہیں. باقی جو ڈائجسٹوں میں جو ہمارا ادب جو بہت سارا ہم لوگوں نے بچپن میں پڑھا ہوگا وہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ میٹرک پاس ہیں، انٹر پاس ہیں، اور آپ کے پاس کافی وقت ہے تو آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ ادب کے سنجیدہ کاری ہیں تو آپ کو ایک قدم پھر اوپر اٹھنا ہوگا. آپ کو اس طرح کا ادب پڑھنا ہوگا جو آپ کی زندگی کو، آپ کے سوچنے کے انداز کو، زندگی کو دیکھنے کے انداز کو تبدیل کر دے. یعنی ایسے ہی ہے کہ کہانی پڑھنے کے بعد آپ وہ نہ رہیں جو آپ کہانی پڑھنے سے پہلے تھے. ٹھیک ہے.
سر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ایک استاد بھی ہیں، آپ کے طالب علموں کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ میرا اپنے طالب علموں کے ساتھ ایک تو خیر آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت قریبی تعلق ہے. اس کی ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے طالب علموں کو مکالمے میں شامل کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی تو سر ہم خود ہاں بھی گواہ ایک اچھے استاد کی جو ایک بنیادی رسپانسبلٹی ہے، خوبی نہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح یعنی ایک اچھا استاد اچھا باپ بھی ہونا چاہیے. بالکل کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کی بیٹی آپ سے ڈر رہی ہے، بیٹا آپ سے ڈر کے بات کر رہا ہے، تو اگر آپ گھر میں جیسے ہیں آپ یونیورسٹی میں بھی یا کالج میں یا اسکول میں بھی ویسے ہی ہوں گے. تو آپ اپنے طالب علموں کو مکالمے میں شامل کریں. ایک کسی طالب علم نے ایسی بات کی ہے جس کا آپ کو نہیں پتا، وہ کتاب اس نے ایسی پڑھی ہے جو آپ نے نہیں پڑھی، یا جس کہانی پہ شعر پہ تنقیدی مضمون پہ آپ بات کر رہے ہیں اس کو پڑھنے کا انداز آپ کے طالب علم کا آپ سے زیادہ بہتر ہے، تو آپ کو اسے خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے. اور جہاں آپ سے کمی رہ جائے، جہاں آپ کو لگے کہ یار یہ بات کہیں مجھ سے درست نہیں ہوئی، تو آپ کو خوش دلی سے کلاس روم میں سب کے سامنے اس کو قبول کرنا چاہیے. تو میں چونکہ اپنے طلباء کو آزادی ہی اتنی دیتا ہوں کہ آپ جو کھل کے بات کریں، مکالمے میں شامل ہوں، میرے جو گفتگو کر رہا ہوں اس پہ آپ سوال اٹھائیں، آپ اپنی بات کریں، تو میرا تعلق جو ہے وہ طلباء کے ساتھ بہت مثالی رہا ہے اور یقیناً ایسا ہی رہے. جی ناظرین، ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے؟ عالمی ادب کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی، افسانہ نگاری کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی، ادب میں افسانہ ہمارا کہاں تک پہنچ چکا ہے، عالمی سطح پر اس کو مانا جا رہا ہے. آپ نے گفتگو سنی. ڈاکٹر ظہیر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم ان کا دوبارہ سے شکریہ ادا کریں گے. سر بہت شکریہ ایک بار پھر ہماری جانب سے، ہماری ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ملیں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.